अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह का नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। लिसनर्स, कल हमने आपसे जो एपिसोड शेयर की थी उसका नेक्स्ट आज हम आपसे एपिसोड 6 शेयर करेंगे, जिसके बाद संतरी चला गया। अब रफ़ीक सोच रहा था कि मैं क्या करूं। कुछ ही देर में दोबारा मुलाकात के लिए बुलावा आया। जब मैंने जाकर देखा तो वहाँ पे सरफराज, आंटी रेहाना और फरिया खड़ी थी। मुझे देखकर बहुत ताज्जुब हुआ और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ेंगे, तुम हम पर यकीन तो करो। जिस पे रफ़ीक बहुत हैरान हुआ और उसने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि आंटी रेहाना, आप इस मुसीबत से नहीं लड़ सकती, ये मैं ही जानता हूँ कि मेरे पे क्या बीत रही है। जिस पे आंटी रेहाना का कहना था कि तुम हम पर एक दफ़ा यकीन करके तो देखो, हमें अपनी सारी असल कहानी बताओ। रफ़ीक कुछ भी ना बोला और खामोश रहा। रफ़ीक ने सिर्फ़ इतना कहा कि अगर हो सकता है तो मेरे घर वालों को ढूंढ दीजिए, यह आपका मुझ पे बहुत बड़ा एहसान होगा। जिस पे आंटी रेहाना ने बोला, ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे। और रफ़ीक ने सरफराज से बोला कि सरफराज भाई, जब आपकी गैर मौजूदगी में 3 दिन मैं आपके घर में रहा हूँ तो आप यकीन करिएगा कि आपकी बीवी को मैंने सच्चे दिल से अपनी बहन समझा था और मैंने इनकी तरफ गलत निगाह से देखा भी नहीं है। जिस पे सरफराज बोला कि मेरे पास अल्फाज नहीं है आपके शुक्रिया अदा करने का। आंटी रेहाना ने सरफराज से बोला कि हमने आपके लिए एक बैरिस्टर का इंतज़ाम किया है, अब वही तुम्हारा केस फ़ाइल करेंगे और सारे केस को देखेंगे कि अब आगे तुम्हारे साथ क्या पेशरफ्त होगी। और सरफराज कल तुम्हारे पास बैरिस्टर साहब के पास आएगा और मैं यकीनन तुम्हारे घर वालों का पता लगवाने की कोशिश करूँगी। और उन्होंने इजाज़त ली और वो लोग चले गए। अब इंस्पेक्टर शाह साहब आए और उन्होंने रफ़ीक से बोला कि रफ़ीक, मैं तुम्हारी ख़ुददारी को बहुत पसंद करता हूँ और ज़ाती तौर पर तुम्हारे केस को खुद हैंडल करूँगा। जिस पे रफ़ीक बोला, शाह साहब अगर आप कर सकते हैं तो एक काम कर दें। जिस पे शाह साहब ने बोला, क्या? तो उसने कहा कि आप मेरे घर वालों को मेरा बिल्कुल भी पता ना दीजिएगा, क्योंकि पता नहीं वो पहले किन मुसीबतों का शिकार होंगे। मैं नहीं चाहता कि वो और मुसीबतों का शिकार हों, लेकिन हाँ, आप ये कर दीजिएगा कि आप उनका एक दफ़ा पता कर देना कि वो किन हालात में हैं। शाह साहब ने कहा, मैं तुमसे वादा तो नहीं करता कि उनको मैं तुम्हारे बारे में ना बताऊं, लेकिन मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। और शाह साहब चले गए। अब रफ़ीक बहुत परेशान था और रफ़ीक सोच रहा था, क्यों ना मैं भी साधु की बात मान लूँ और अपनी ज़िंदगी को आसान कर लूँ। क्या ये सारी मुसीबतें मेरे लिए ही रह गई हैं? मुझे ये सब कुछ मान लेना चाहिए। पीर फग्गन के दरबार पर मुझे उस शैतानी आमिल को दफना देना चाहिए, जैसे वो चाहता है। उसके पास ताकतें ही आएंगी ना, तो क्या हुआ, मैं वो ले जाऊंगा। लेकिन पीर फग्गन साहब ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो खुद के मज़ार पर उस शैतानी चीज़ को नहीं आने देंगे, और इस तरह मैं भी इस साधु से जान छुड़ा लूँगा। लेकिन रफ़ीक ने अपने सर को झुंझलाया और कहा कि नहीं रफ़ीक, तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम मुसलमान हो और वो एक शैतान है, तुम उस शैतान की बात नहीं मानोगे। और रफ़ीक ने अपना फ़ैसला बदल लिया। अगले ही दिन सरफराज बैरिस्टर साहब के साथ आया और रफ़ीक से कहा कि रफ़ीक, इनको तुम अपनी सारी कहानी बयान कर दो। अब सरफराज भी साथ ही खड़ा था। रफ़ीक ने अपनी असल सच्ची दास्तान सारी बैरिस्टर साहब को सुना दी, जिस पे सरफराज इसकी चेहरे को देखकर बहुत हैरान हुआ और खामोश हो गया। बैरिस्टर साहब ने कहा, केस तो ये खासा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारी जान बचा ली जाए। अब अगले दिन रफ़ीक को उस लॉकअप से निकाल लिया गया और ढेर सारे कैदियों के साथ एक बहुत बड़ी गाड़ी में बिठाकर ले जाया गया। अब रफ़ीक सफ़र करता हुआ खासा थक गया था और कैदी भी बहुत ज़्यादा थे, एक दूसरे के साथ साथ बैठे हुए थे।
سفر جب ختم ہوا تو پاؤں بہت تھک چکے تھے۔ اب ہم ایک بہت گرم علاقے میں آئے، جس جیل میں ہم نے جانا تھا وہ جیل خاصی خستہ حالت میں تھی، جس کی فرشوں میں سے کیڑے نکل رہے تھے۔ خیر، میں نے اب وہاں زندگی کے دن تو گزارنے تھے۔ میں وہاں چلا گیا۔ وہاں جانے کے بعد صرف ایک بار انسپیکٹر صاحب مجھ سے ملنے کے لیے آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ رفیق، تمہارے بھائی سے بھی ایک قتل ہو چکا ہے۔ محلے کے لوگ ان کو جینے نہیں دیتے تھے، جس پہ تمہارے بھائی نے طیش میں آ کر اس محلے کے لڑکے کو قتل کر دیا۔ اب وہ لوگ بھی مفرور ہیں اور تمہارا بھائی بھی مفرور ہے۔ رفیق بہت پریشان تھا۔ رفیق پہ عذابوں کی بجلیاں کڑک رہی تھیں اور انسپیکٹر صاحب چلے گئے۔ 3 ماہ گزر گئے، کسی کی بھی ملاقات نہیں آئی۔ اس جیل میں 1 سیکنڈ بھی گزارنا عذاب تھا۔ رات کو مچھر نہیں سونے دیتے تھے اور دن میں زمین سے نکلنے والے حشرات نے جینا حرام کیا ہوا تھا۔ میں اب بہت پریشان تھا، لیکن دن گزارنے تھے، دنیا میں کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی تھی۔ سوچا اس چرن دیو کو آواز دوں، لیکن پھر کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، وہ شیطان ہے، میرے لیے پھر کوئی وویلا کھڑا کر دے گا۔ چرن دیو نے رفیق سے بولا تھا کہ تم جب بھی چاہو مجھے آواز دے سکتے ہو، لیکن رفیق نے اس سادھو کو آواز نہ دی۔ آج سنتری آیا اور انہوں نے ان سب کو جیل سے نکال کر باہر کسی کام کے لیے بھیجا اور سارے قیدی صحن میں کام کرنے لگے کہ اچانک اور زیادہ گاڑیوں میں قیدی لائے گئے۔ رفیق کی حیرت کی انتہا ختم ہو گئی کہ ایک گاڑی سے اس کا بھائی مقصود بھی گاڑی سے نیچے اترا ہے۔ رفیق پر حیرانگیوں کے پہاڑ گر رہے تھے اور اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ میرا بھائی بھی اب پکڑا گیا ہے اور یہ بھی قاتل ہے اور اس کو بھی سزائے موت ہو جائے گی۔ رفیق بہت پریشان تھا۔ اب رفیق اپنے بس میں نہ رہا۔ کام کے بعد جب قیدیوں کو ان کے الگ الگ جیلوں میں ڈال دیا گیا تو رفیق نے اپنے ساتھی قیدی سے پوچھا کہ کیا سارے قیدیوں کو ڈال دیا گیا ہے جیل میں؟ اس نے کہا ہاں میاں، سب کو ڈال دیا ہے، مجھے اب سونے دو۔ نہ جانے وہ کمبخت کیسے سو جاتا تھا، ہم سے تو نیند کا کوئی واسطہ ہی نہ رہا اپنے بھائی کو دیکھنے کے بعد۔ اب میں بہت پریشان تھا اور سوچ رہا تھا کہ مقصود کو اس عذاب سے کیسے نکالوں، یہ عذاب میرا ہی کھڑا کیا گیا ہے۔ میں بہت پریشان تھا اور من ہی من میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ میں بھی زندگی کے مزے لوں، میں بھی اس سادھو کی بات مان لوں تو یہ سب میرا کیا بگاڑ لیں گے، میں بھی ان چیزوں کے مزوں سے آشنا ہو جاؤں گا، سب لوگ میرے ہی تلوے چاٹیں گے اگر میں اس سادھو کی شیطانی خواہش کو پورا کر دوں تو۔ لیکن رفیق نے اب ٹھان لیا تھا کہ وہ سادھو کی بات تو نہیں مانے گا، لیکن وہ اپنے بھائی مقصود کو یہاں سے ضرور نکالے گا۔ اتنے میں رات کا انتظار کرنے لگا۔ جب رات ہوئی تو رفیق نے اپنے دانتوں سے اپنے بازو پہ بہت بڑا کٹ لگایا اور سنتری کے سامنے جا کر لیٹ گیا، اپنی بازو باہر نکال کر۔ سنتری نے سمجھا کہ فرش سے کوئی سانپ نکل کر اس کو کاٹ گیا ہے۔ سنتری نے اسے بڑی رحم دل نظروں سے دیکھا اور کہا کیا ہوا ہے میاں؟ میں نے کہا سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ اس نے کہا ہاں، یہ سانپ کا ہی ڈسا لگ رہا ہے۔ اس نے جیسے ہی اس کو باہر نکالا، رفیق نے اس کے سر میں کوئی چیز دے ماری اور سنتری وہیں ڈھیر ہو گیا۔ سب لوگ نیند کی آغوش میں تھے۔ اتنے میں سنتری کی سائڈ سے چابیاں نکالتے ہوئے رفیق جب گزرا تو آگے ایک اور سنتری پہرا دے رہا تھا۔ رفیق نے اس کو بھی نیند کی آغوش میں دے ڈالا۔ اس کے بعد رفیق نے جب چابیوں سے جیل خانے کو کھولنے کی کوشش کی تو وہ چابیاں لگ گئیں۔ اب اس نے مقصود کے منہ پر زور سے ہاتھ رکھا اور اس کے کان میں کہا اٹھو اٹھو مقصود اٹھو۔ اس نے رفیق کے ہاتھ کو ہٹایا اور دیکھا کہ یہ تو بھائی ہیں۔ اس نے کہا بولے بغیر کہ تم میرے ساتھ چلو۔ اب یہ دونوں بھائی باہر نکل پڑے۔ باہر نکلنے کے لیے آسان کام نہیں تھا، لیکن وہ دونوں آگے بڑھنے لگے۔ کچھ سنتری ٹاور پر کھڑے لائٹوں سے پہرا دے رہے تھے۔ اب ان کی لائٹوں سے بچنا بھی بہت مشکل تھا۔ خیر رفیق اور اس کا بھائی مقصود بہت مشکل سے ٹوٹی ہوئی دیوار سے باہر نکلے تو آگے ایک اور پولیس والا پہرا دے رہا تھا۔ انہوں نے اس کو بھی سوئے ہوئے کو نیند کی آغوش میں ڈھیر کر دیا۔ اب وہ دونوں رات کے اندھیرے میں بھاگ رہے تھے۔
بھاگتے 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 وہ آبادی کی طرف گئے، جس پہ مقصود نے کہا بھائی ہمارے جسم پر جو کپڑے زیب تن ہیں لوگ پہچان جائیں گے کہ ہم قیدی ہیں۔ رفیق نے کہا ہم کیا کریں؟ اتنے میں اس نے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور کہا اس حال میں جو کرنا بنتا ہے وہی کریں گے۔ رفیق بہت حیران تھا، مقصود کافی پریکٹس کر چکا تھا ان کاموں میں۔ رفیق نے مجھے ایک دروازے کے پاس کھڑا کیا جو کہ ایک بہت بڑے بنگلے کا دروازہ تھا، اور رفیق اندر کود گیا اور اندر کود کر مجھے چند آوازیں آئیں، اور جس کے بعد ایک کالا سا سایہ باہر آیا، اور وہ اور کوئی نہ تھا، وہ مقصود تھا۔ مقصود نے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور میرے لیے بھی بریف کیس پکڑا ہوا تھا۔ میں نے اس بریف کیس سے جلدی سے کپڑے نکالے اور پہن لیے، اور چپل پہن کر ہم دونوں آگے ایک ہوٹل میں چلے گئے۔ مقصود نے جب اس بنگلے پر حملہ کیا تو ان لوگوں سے چند پیسے بھی لے لیے۔ میں نے مقصود سے پوچھا مقصود تم ان کاموں میں اتنے تیز کیسے ہو گئے ہو؟ مقصود نے کہا کہ بھائی وقت نے سب کچھ سکھا دیا۔ اب رفیق نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا کہ مقصود مجھے گھر والوں کا بتاؤ، اور ڈرتے ہوئے پوچھا تو مقصود نے کہا بھائی کچھ مت پوچھیں، ہمارے حالات کیا ہو گئے تھے، آپ کے جانے کے بعد سب ختم ہو گیا تھا، محلے والے ہم پر تانے کستے تھے، سبزی والے کے بیٹا مجھ پہ تانے کس رہا تھا کہ ماموں آ گئے۔ ماموں نے اس کو سمجھایا میاں مشکل وقت تو سب پر آ سکتا ہے، جس پر سبزی والے کے باپ نے ماموں کے سر پہ کوئی چیز دے ماری۔ ماموں اور ان کی ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھا پائی ہو گئی۔ میں نے سبزی والے کی دکان سے چھری کو اٹھا کر اس لڑکے کے پیٹ میں مارا اور وہ لڑکا وہیں مر گیا۔ اب میں نے ماموں کے کان میں آگے بڑھتے ہوئے کہا ماموں میں بنگلہ نمبر 9 میں جا رہا ہوں، ادھر ہی ملیں گے۔ ماموں سب سمجھ گئے تھے، میں وہاں سے فرار ہو گیا۔ جب میں وہاں سے فرار ہوا تو رات کے 1 بجے ماموں میرے پاس آئے کچھ پیسوں کا انتظام کر کے، اور مجھے کہا کہ میاں تم یہاں سے نکل جاؤ، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گا۔ میں وہاں سے نکل آیا، اور پھر ایک دن میرا واسطہ چاند خان سے پڑا۔ چاند خان بہت اچھے دل کا انسان تھا، کافی امیر انسان تھا، اور وہ مجھ جیسے لڑکوں کو سہارا دیتا تھا۔ اس نے مجھے کافی چیزوں کی پریکٹس کروائی، جس میں جیب کو کاٹنا اور چاقو چلانا اور پسٹل چلانا۔ مجھے ان کاموں میں کافی مہارت حاصل ہو گئی، اور چاند خان میرا مکمل خیال رکھتے تھے۔ ایک دن میں نے کہا کہ چاند خان صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے خالہ کے گھر جانا چاہتا ہوں اور اپنے ماں باپ کا پتہ لگانا چاہتا ہوں کہ وہ کن حالات میں ہیں، جس پہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد چاند خان نے مجھے اجازت دی، اور میں اسی کے 2 بندوں کے ساتھ اپنی خالہ کے گھر چلا گیا۔ جیسے ہی میں نے رات کے ٹائم دیوار پھلانگی تو گرمیوں میں میرے خالو باہر سو رہے تھے۔ میرے خالو نے مجھے دیکھتے ہی شور مچایا اور کہا دفع ہو جو کمبخت، میرے گھر کا رخ کیوں کر لیا ہے؟ میں نے کہا خالو میں اپنی امی ابو کا پوچھنے آیا ہوں۔ خالو نے کہا کمبخت دفع ہو جاؤ۔ میں نے اپنے حواس پہ قابو رکھتے ہوئے کہا خالو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے خالہ سے ملنے دیں۔ خالو نے مجھے دھکے مارتے ہوئے باہر نکال دیا اور کہا کہ اب آئے تو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ کچھ دن کے بعد میں نے دوبارہ موقع کا فائدہ اٹھایا۔ مجھے معلوم تھا کہ خالو اس ٹائم گھر پر نہیں ہوتے، اور میں خالہ سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ خالہ مجھے سینے سے لگا کر زار و قطار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خالہ نے بتایا کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے گھر والے میرے پاس آئے تھے، لیکن تمہارے خالو نے ان کو بے عزت کر کے نکال دیا۔ میں نہیں جانتی کہ اب وہ کدھر ہیں، لیکن وہ دونوں ماموں کے ساتھ ہیں۔ یہ کہنا ہی تھا کہ خالو کو پتہ لگ گیا کہ میں خالہ سے ملنے آیا ہوں، اور خالو نے مجھے پولیس ڈلوا کر پکڑوا دیا، اور میں آپ کے سامنے قیدیوں کے ساتھ جیل میں آ گیا، اور آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ قسمت نے ہمارا کیا حال کیا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ جس پہ رفیق نے کہا کہ بیٹا اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم کوشش کر سکتے ہو تو مجھے چاند خان کے پاس لے جاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میں کوشش کرتا ہوں۔ ہم دونوں بھائی پتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے چاند خان کے پاس چلے گئے۔ وہ کافی شکل سے معزز انسان لگتا تھا۔ اس نے ہمارا استقبال کیا اور بہت عزت سے ہمیں اپنے گھر لے گیا اور کھانے کا انتظام کا کہا۔ اب ہم چاند خان کی تحویل میں تھے۔ چاند خان نے جب ہمیں کھانا کھلایا اور اس کے بعد کہا کہ ہو نہ ہو مجھے تم شکل سے رفیق لگتے ہو، 2 شیروں کی جوڑی
کافی خوب جچ رہی ہے۔ میں نے کہا ہاں میں رفیق ہی ہوں۔ چاند خان کو میں نے کہا اگر آپ کر سکتے ہیں تو اتنا احسان کر دیں کہ میرے بھائی مقصود کو آپ باہر کے ملک روانہ کر دیں۔ جس پہ چاند خان تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا اور کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں بھی بھیج دیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میں نہیں جاؤں گا، میں ادھر ہی رہوں گا اپنے ماں باپ کے پاس، آپ اس کو بھیج دیں۔ جس پہ چاند خان نے کہا ہاں باہر کے یونان سے ایک جہاز آیا ہوا ہے، بحری جہاز، جس پہ میں مقصود کو بھیجنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے، کل ہی یہ کام سر انجام دوں گا۔ انہوں نے اس بحری جہاز والے مالک سے بات کی اور کچھ کروا کر مقصود کو باہر کے ملک بھیج دیا۔ اور میں نے چاند خان سے کہا کہ میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھول سکتا۔ اب اس کے بعد چاند خان نے کہا مجھے تمہاری کہانی سننے کی بہت دلچسپی ہے۔ میں نے ان سے کہا نہیں، آپ مجھ سے کہانی مت سنیں، جو بھی میری کہانی سنتا ہے وہ عذاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ چاند خان بولا نہیں، میں سننا چاہتا ہوں۔ میاں تم میرے گلے میں یہ چاندی کا تعویذ دیکھو، یہ تعویذ اللہ کے حکم سے مجھے کچھ نہیں ہونے دیتا۔ مجھ پہ بھی کسی نے جادو کروایا تھا، اس تعویذ نے ہی اس جادو کا توڑ کیا تھا۔ جس پہ رفیق بولا میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ جس نے یہ جادو کیا ہے اللہ نے اس جادو کا توڑ بھی رکھا ہے، کیوں نہ میں اس جادو کا توڑ کرواؤں۔ چاند خان نے کہا بہت خوب، میں بھی یہی جواب دینے لگا تھا۔ اب اس نے چاند خان کو اپنی ساری کہانی سنا دی اور چاند خان نے اس سے کہا کہ میں تمہیں ایک پیر صاحب کے دربار پر لے کر جاؤں گا، وہی تمہارا حل نکالیں گے، ہم پرسوں روانہ ہو جائیں گے۔ اب وہ بہت خوش تھا کہ میرے جادو کا توڑ ہو جائے گا۔ رات کے لیے چاند خان نے اسے ایک بہت بہترین کمرہ دیا جس پہ وہ جا کر سو گیا۔ آدھی رات کے ٹائم رفیق کو کسی چیز نے جھنجھلایا اور اس کی آنکھ کھلی۔ کیا دیکھتا ہے کہ چھت کے اوپر سینکڑوں کی تعداد میں مکڑیاں نکل آئی ہیں۔ وہ مکڑیاں آہستہ آہستہ زمین پر آ رہی ہیں۔ زمین پر آتے آتے وہ مکڑیاں کمرے کی در و دیوار پر چڑھ گئی ہیں اور انہوں نے کمرے کی در و دیوار کو کھا دیا ہے۔ اب وہ رفیق کے بیڈ کے نیچے ہیں اور انہوں نے رفیق کے بیڈ کو بھی کھا دیا۔ آہستہ سے ہی رفیق زمین پہ ڈھیر ہو گیا۔ رفیق کے کمرے کے پردے، در و دیوار، دروازہ، سب کچھ ان مکڑیوں نے کھا دیا اور وہ سب سینکڑوں کی تعداد میں چھت سے چپک گئیں۔ چاند خان کا ایک ملازم روز صبح فجر کے ٹائم اٹھ کر سارے گھر کا جائزہ لیتا تھا۔ اس کا بتانا تھا کہ جب اس نے رفیق کے کمرے کی طرف دیکھا تو وہ کمرہ ایک پرانے کھنڈر کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اب چاند خان نے رفیق کو کہا کہ میاں تم بے ہوش پڑے تھے، ہم نے حکیم صاحب کو بلایا، یہ کیا تمہارے کمرے میں سے سینکڑوں کی تعداد سے مکڑیاں نکل رہی تھیں، خون خوار مکڑیاں، اور ایک ایک کر کے وہ مکڑیاں غائب ہو گئیں۔ وہ مکڑیاں مجھ تک تو نہ آن پائیں لیکن وہ غائب ہو گئیں۔ حکیم صاحب نے تمہارے لیے یہ دوائی دی ہے، اٹھو میاں۔ اس نے کہا کہ کیا وہ جو رات میں دیکھ رہا تھا وہ خواب نہیں تھا، وہ حقیقت تھی؟ جس پہ چاند خان نے کہا ہاں وہ حقیقت تھی۔ اب ہم زیادہ دیر نہیں کریں گے، تم ناشتہ کرو اور اب ہم اس دربار پر جائیں گے۔ میں ہی ہوں وہ انسان جو تمہاری مدد کرے گا، اگر اس میں میری جان بھی چلی جائے تو میرے گناہوں کا ازالہ ہو جائے گا۔ میں تمہیں ان عامل صاحب سے ضرور ملواؤں گا۔ جس پہ رفیق نے کہا جو بھی اس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ بچتا نہیں ہے۔ چاند خان نے کہا یہ وہ عامل نہیں ہیں جو بچیں گے نہیں، یہ اس چیز کو ختم کر دیں گے۔ رفیق من ہی من میں بہت خوش تھا۔ چاند خان کا کہنا تھا کہ میرے گلے میں جو تعویذ ہے وہ میں تمہیں نہیں دے سکتا، کیونکہ اگر وہ میں تمہیں دے دوں تو میری خود کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ اگر میری جان کو کچھ ہو گیا تو تمہیں وہاں تک کون پہنچائے گا؟ وہاں ہمیں کچھ دن رہنا ہے اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا کام ہو جائے گا۔ لسنرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ 6۔ آپ لوگ دیکھیں کہ رفیق کی کیا حالت ہوئی ہے، رفیق کو کتنی بری سزا مل رہی ہے اس کی لالچ کی۔ اللہ میاں سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آپ کو ہماری سٹوری کیسی لگتی ہے آپ ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں، اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ پلیز سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور لائک کیجئے۔ ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور جس طرح آپ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اس کے لیے بہت شکریہ۔
آپ بھی ہمارے ساتھ اپنے خوفناک قصے شیئر کر سکتے ہیں اپنی وائس میں، یا جیسے بھی چاہیں ہم وہ آن ایئر کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔